चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल पर देखने वाले नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे बहुत प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है और प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है। एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं, बहुत सारी मालूमात के साथ हाजिर हैं, एक नए कुरानी वाक़ये के साथ हम हाजिर हैं इंशाअल्लाहुल करीम। आज भी इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने क्या करना है कि आपने हमारे प्रोग्राम में आखिर तक हमारे साथ शामिल रहना है। जो बातें बताई जाएँ उन पर अमल करना है, उन्हें दूसरों तक भी पहुंचाना है। जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप सवाब की नीयत से हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर भी कर दीजिए, इंशाअल्लाह करीम आपको भी बरकतें हासिल होंगी। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, कितनी प्यारी फ़जीलत हमने सुनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है? ये बहुत बड़ी बिशारत है, बहुत बड़ी ये खुशखबरी है और एक बहुत प्यारी फ़जीलत है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दिन में सिर्फ 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन उसे ये सआदत हासिल होगी, उसे ये फ़जीलत हासिल होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हाथ मिलाएंगे, नबी पाक उससे मुसाफ़ा करेंगे। सुभान अल्लाह। और क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हो जाए, मुसाफ़हे का, हाथ मिलाने का शर्फ़ हासिल हो जाए, तो फिर तो इंशाअल्लाहुल करीम बेड़ा पार हो जाएगा, बहुत बरकतें हासिल होंगी। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान टाइम के पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कारी साहब पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 124 124 की तिलावत कर रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और जो कोई मर्द हो या औरत अच्छे अमल करे और वो मुसलमान भी हो, तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर तिल के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत सुनी है, आपको तर्जमा भी बता दिया गया है। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेगमेंट हमारे प्रोग्राम का एक नहायत अहम सेगमेंट होता है, क्योंकि उस सेगमेंट में हम पैगामाते कुरान सुनते हैं। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक
پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں ہمیں آج کون سا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا، اے لوگو کیا تم اسے یعنی شیطان کو اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ دوست بناتے ہو اور ان کی اطاعت کرتے ہو؟ اطاعت مینز فالو کرنا، کہ تم شیطان کو فالو کرتے ہو اور وہ یوں کہ میری فرما برداری کرنے کے بجائے ان کی فرما برداری کرتے ہو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وہ تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ دشمن کون ہے؟ شیطان اور اس کی اولاد۔ جب وہ تمہارے دشمن ہیں تو تمہیں ان سے ہوشیار اور دور رہنا چاہیے، ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور یاد رکھو کہ شیطان، اس کی اولاد اور شیطان کے فرما بردار، شیطان، اس کی اولاد اور اس کے فرما بردار سب ظالم ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ ظالموں کے لیے کیا ہے؟ بہت برا بدلہ ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ذرا ہم غور تو کریں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیا ہے؟ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس کی اولاد کیا ہے؟ ہماری دشمن ہے۔ جب دنیا کے اندر ہمیں پتہ ہو کہ کوئی ہمارا دشمن ہے یا ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے، یعنی وہ الگ بات ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں پیارے بچوں کہ بعض دفعہ جب ہم اے ٹی ایم مشین سے، آپ کے والد صاحب اے ٹی ایم مشین سے پیسے لے کے نکلتے ہیں یا بینک سے پیسے لے کر نکلیں اور ان کو پتہ ہو کہ باہر ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ ان سے بچ کر جائیں گے یا ان کے قریب سے جائیں گے؟ اپنی حفاظت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ اب زور سے بتائیں۔ کریں گے۔ جس طرح سے آپ اپنے کھلونے، حالانکہ وہ دشمن نہیں آپ کا چھوٹا بھائی ہیں، اپنے کھلونے اپنے بھائیوں سے بچا کے رکھتے ہیں، اپنے کھانے کی چیز وہ کھانا لے، حالانکہ وہ دشمن نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طریقے سے جو ہمارا دشمن ہے، آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی، جب ان کو پتہ ہو کہ باہر ڈاکو ہے تو اپنے پیسے بھی حفاظت سے رکھتے ہیں، اپنا سیل فون بھی وہ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کی اولاد ہماری دشمن ہے، تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ کہ اس سے ہمیں، ابھی جو ہم نے آیت سنی، اس سے ہمیں یہ معلومات ملی کہ شیطان، اس کی اولاد اور اس کے فرمانبردار سب ظالم ہیں، اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ دردناک، بہت برا بدلہ ہے۔ کیا ہے ظالموں کے لیے؟ بہت برا بدلہ ہے۔ تو ہم جس طرح اپنے دشمنوں سے بچتے ہیں، شیطان سے ہی بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے میسج کا سیگمنٹ تھا، قرآن پاک کے پیغام کا، اور بہت پیارا ہمیں قرآن پاک کا پیغام ملا کہ ہمیں شیطان کو اور اس کے فرما برداروں کو فالو نہیں کرنا، بلکہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ ہمیں اچھے اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ نبی پاک کے طریقے پر چلنا ہے، شیطان کے اور شیطان کے فرما بردار لوگوں کے طریقے پر ہمیں نہیں چلنا، یعنی جھوٹ نہیں بولنا، جو برے کام ہیں وہ نہیں کرنے بلکہ اچھے کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور بیان نزول سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سیگمنٹ میں قرآن آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں،
اور آج ہم پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلی جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ، ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب بدر میں نان مسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست دے کر مدینہ شریف واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نان مسلم کو جمع کر کے فرمایا کہ تم اللہ پاک سے ڈرو اور اس سے پہلے اسلام لاؤ کہ تم پر ایسی مصیبت نازل ہو جیسی بدر میں قریش پر ہوئی۔ تم جان چکے ہو میں نبی ہوں جسے بھیجا گیا ہے، اور تم اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا بھی پاتے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، قریش تو جنگی طریقوں کو جانتے نہیں تھے، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں خبر دی گئی کہ وہ مغلوب ہوں گے، یعنی جنگ ہار جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، ان پر ٹیکس مقرر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک دن میں 600 کی تعداد میں قتل ہوئے اور بہت سارے گرفتار ہوئے اور خیبر والوں پر ٹیکس مقرر ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور آیت کا شان نزول ہم سن رہے تھے۔ آیت کے نازل ہونے کی وجہ کہ کیا پس منظر تھا، کیا واقعہ ہوا تھا کہ وہ آیت نازل ہوئی، یہ بیان کیا گیا۔ آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ کیا نام ہے سیگمنٹ کا؟ ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی ہمارے سیگمنٹ میں کون سا سنایا جاتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے جنگل والوں کا واقعہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ عرب شریف کے مشہور شہر مدین کے قریب ایک جنگل تھا۔ کیا تھا؟ ایک جنگل تھا جو بہت بڑا ہوتا ہے، جس میں درخت ہوتے ہیں بہت سارے، اس میں جانور بھی ہوتے ہیں، درخت بھی ہوتے ہیں، اس میں سارے جنگلی جانور ہی ہوتے ہیں، خونخوار جانور بھی ہوتے ہیں، ہے نا، جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہوتے ہیں، جانور کو کھا جاتے ہیں، کچھ انسانوں کو کھا جاتے ہیں، اس طرح بہت بڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح شہر کے عرب شریف کے مشہور شہر مدین کے قریب ایک جنگل تھا جس میں درخت اور جھاڑیاں بہت تھی۔ سمجھ گئے؟ جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ درخت ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ درخت، جھاڑیاں اور جنگلی جانور جو آپ نے بتایا وہ بھی۔ اس جنگل میں رہنے والوں کو، وہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے اس جنگل کے اندر، اس جنگل میں رہنے والوں کو اصحاب ایکا کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ہاں، لیکن اس جنگل میں کچھ لوگ رہتے ہیں، جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، قرآنی واقعہ۔ اس جنگل میں کچھ لوگ رہتے تھے اور ان کو کہا جاتا تھا اصحاب ایکا۔ ایکا جو نا وہ جنگل کو کہتے ہیں نا، اصحاب ایکا یعنی جنگل والے۔ کون؟ جنگل والے۔ اچھا، یہ جو اصحاب ایکا تھے نا، جو لوگ جنگل میں رہتے تھے، ان کے اندر مختلف برائیاں تھیں۔ ہم نے ایک پچھلی ایپیسوڈ میں ایک واقعہ میں نے سنایا تھا نیال بھائی، یاد ہوگا آپ کو، کہ وہ بھی قوم سبا والے۔ اچھا، ان کے اوپر کتنی نعمتیں اور کیا چیز اور سب چیزیں۔ اچھا، یہ جو لوگ ہیں ان میں بھی کچھ برائیاں تھیں، اللہ کے نبی کو انہوں نے جھٹلایا۔ اب یہ جو اصحاب ایکا ہیں، یہ ان میں مختلف برائیاں تھیں کہ یہ لوگ چیزوں کا وزن جب یہ کرتے تھے تو وزن میں کمی کرتے تھے، یعنی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور یہ لوگوں کی جو چیزیں ہوا کرتی تھی جب یہ ان کو واپس کرتے تھے تو اس میں کمی کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے۔ اللہ، ٹھیک ہے، یہ ان کی برائیاں ہیں۔ کیا ہے؟ برائیاں۔ وزن میں کمی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، ڈاکے ڈالنا اور لوٹ مار کرنا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو نیک اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ نے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ ان میں بہت کم لوگ مسلمان تھے اور کافی تعداد میں
غیر مسلم تھے. کون تھے؟ نان مسلم تھے. اس لیے شعیب علیہ السلام جب ان لوگوں کی طرف آئے تو سب سے پہلے آپ نے آ کر ان کو ایمان لانے کی دعوت دی. کس چیز کی دعوت دی؟ ایمان لانے. اللہ پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی. ورنہ تو جو ان کی برائیاں تھیں اگر یہ مسلمان ہوتے تو ان برائیوں کو دور کرنے کی دعوت دی جاتی، لیکن ان میں مسلمان کم تھے، نان مسلم کیا تھے؟ زیادہ تھے. اس لیے آپ نے ان کو پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ مسلمان ہونے کی، اللہ پاک پر ایمان لانے کی. اور یہ کون لوگ تھے؟ جنگل والے. کون لوگ تھے؟ جنگل والے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو پہلے اللہ پر ایمان لانے کا کہا، اس کے بعد اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہیں اپنے نبی ہونے کے بارے میں بتایا اور اپنی باتیں ماننے کا حکم دیا اور برائیوں سے بچنے کا بھی حکم فرمایا. اب یہ جنگل والے تھے نا، جنگل میں رہتے تھے. جنگل والوں نے آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا، اے شعیب آپ پر جادو یعنی میجک ہو گیا ہے، آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ کیا ہماری طرح؟ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ اے شعیب آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ کیا تم پر جادو ہو گیا، میجک ہو گیا ہے؟ آپ کوئی فرشتے تھوڑی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس طرح کر کے. کہ آپ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے جیسے ہی آدمی ہیں اور آپ اپنے بارے میں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم اس بات کو نہیں مانتے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم اس بات کو نہیں مانتے. کس بات کو نہیں مانتے؟ ہاں ہم اس بات کو نہیں مانتے. اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم پر آسمان سے عذاب بھیجے. وہ کیا کرے ہم پر؟ آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ عذاب میں ہم پر آسمان گرا دے. جنگل والے لوگوں کا یہ جواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے کام جانتا ہے، اللہ پاک تمہارے کام بھی جانتا ہے، اور جو عذاب تمہیں ہونا چاہیے اللہ پاک اسے بھی جانتا ہے. اگر وہ چاہے گا کہ تم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے اور اگر چاہے گا تو کوئی اور عذاب بھیج دے گا. پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا نا، کچھ جنگل والوں نے، اللہ کے نبی ہیں تو آپ آسمان ہم پر گرا دیں. اللہ تعالیٰ کو بولیں ہم پر چیلنج کر دیا اللہ پاک. ہاں اللہ کے نبی کو کہا کہ بھئی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں آپ پھر اللہ کو بول کے ہم پر آسمان گرا دیں. اللہ. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہیں کون سا عذاب دینا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اب پیارے بچوں، ان پر عذاب نازل ہوا. پتہ ہے کس طرح عذاب نازل ہوا؟ ہوا اس طرح کہ اللہ پاک نے ان پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا. اللہ اکبر. ان پر ایک جہنم کا دروازہ کھول دیا جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ گرمی لگنے لگی اور یہ سب کے سب لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے. یہ اپنے اوپر پانی ڈالتے، بہت سارا جو بھی یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. پانی ڈالتے تھے، گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے، لیکن ان کو سکون نہیں ملتا تھا. اللہ کا عذاب تھا، جہنم کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا گیا تھا، ان کو سکون نہیں ملتا تھا. تقریباً 7 دن گزر گئے اسی طرح. ان کو گرمی لگ رہی ہے، اپنے اوپر پانی ڈالنے، سکون نہیں مل رہا. کتنے دن گزر گئے؟ 7 دن گزر گئے. اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا جو جنگل والوں کے اوپر آ گیا، اور اس بادل کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بادل آ گیا ہمارے اوپر اور اس سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو یہ سب لوگ گھروں سے نکل کر باہر آ گئے اور یہ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے. کہاں جمع ہو گئے؟ یہ بادل کے نیچے، اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے. اب ہو سکتا ہے ذہن میں یہاں اسٹوری سننے کے بعد کڈس مندی چینل کے ناظرین اور بچوں کے ذہن میں بھی آئے، بھائی ان پر تو عذاب آنا تھا، یہ ٹھنڈا بادل کہاں سے آ گیا؟ کیا یہ لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے؟ سوال آتا ہے بچوں، سوال ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاں بھائی ٹھنڈا، اب کیا ایمان لے کر آ گئے تھے جب یہ بادل ٹھنڈی ہوائیں دے رہا ہے؟ نہیں پیارے بچوں، ہوا کیا؟ جب اس بادل سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، یہ سب کے سب بادل کے نیچے آ گئے سکون لینے کے لیے، ٹھنڈی ہوائیں لینے کے لیے. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ سارے لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اچانک سے زلزلہ آیا اور بادل سے آگ گرنے لگی. اچانک زلزلہ آیا اور یہ جو بادل تھا، اس سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، اس سے اب آگ گرنے لگی اور اس آگ سے جنگل والے لوگ جلنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ مر گئے. سارے لوگ مر گئے جنہوں نے یہ چیلنج کیا تھا اللہ کے نبی کو کہ اللہ تعالیٰ کو آپ بولیں ہم پہ آسمان گرا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو کرنا ہے، اور اس طرح ان پر یہ عذاب نازل ہوا. تو پیارے بچوں، یہ واقعہ جو ہم نے سنا، جنگل والوں کا جو واقعہ سنا،
اللہ پاک نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 189 تک اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں تو ہمارا واقعہ ختم ہوا۔ کیا ہوا؟ واقعہ ختم ہوا۔ لیکن پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ ہم سیکھیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں 3 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ کیا ملتی ہیں؟ 3 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی، یہ جو اصحاب ایکا، جو جنگل والوں کی برائیاں تھیں، ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے۔ وہ برائیاں کون کون سی تھیں؟ ناپ تول میں کمی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور لوٹ مار کرنا، ڈاکہ ڈالنا۔ یہ ان کی برائیاں تھیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اور اب جتنی بھی ان کی برائیاں تھیں، یہ وہ برائیاں تھیں جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا تھا۔ بھائی اب میں سامان بیچ رہا ہوں، میں نے وزن میں کمی کی، سامان میں نے ان کو دینا ہے، اب نقصان اس میں کس کا ہوا؟ دوسرے کا۔ ان کی امانت میرے پاس تھی، اگر اس میں میں نے خیانت کی تو نقصان کس کا ہوا؟ دوسرے کا۔ مال ان کا تھا، ان کو لوٹ لیا گیا، نقصان کس کا ہوا؟ دوسرے کا۔ لوٹ مار کرنی ہے دوسرے، تو یہ تمام چیزیں وہ تھی کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ برائیاں تو تھی، لیکن اس سے نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ دوسروں کو۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، برائیاں تو یوں بہت ساری ہیں، ہمیں تمام برائیوں سے بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص وہ برائیاں جس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچتی ہو، کسی کے حقوق العباد ختم ہو جاتے ہوں، ہے نا۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے جیسا عام سا انسان سمجھنا برے لوگوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ برے لوگوں کا طریقہ ہے۔ ہاں، انبیاء علیہم السلام کو کہنا یہ تو عام انسان ہے، یہ تو ہماری طرح عام انسان ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ برے لوگوں کا طریقہ ہے۔ برے لوگوں کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا، انبیاء کرام علیہم السلام وہ انسان ضرور ہوتے ہیں، مگر ہماری طرح کے نہیں۔ وہ گناہوں سے ایسے پاک اور محفوظ ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہم عام انسان ہیں نا، ہم سے تو گناہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی کہے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، تو اللہ پاک نے تو ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، ان سے تو گناہ نہیں ہو سکتے، اور عام انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام عام انسان نہیں ہوتے، نہیں ہیں، اور جو ان کو عام انسان، اپنے جیسا عام انسان مانے، وہ کون ہیں؟ برا ہے، برے لوگ ہیں۔ تیسری بات جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کے نیک اور پیارے بندوں کا ادب کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کا جو ادب نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے، وہ دنیا و آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا اٹھاتے ہیں؟ دنیا و آخرت میں نقصان۔ ہاں، اب آپ دیکھیں نا، یہ جو اصحاب ایکا تھے، جنگل والے لوگ تھے پیارے بچوں، انہوں نے شعیب علیہ السلام کی رسپیکٹ نہیں کی تھی نا، ان کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو بولو آپ کہ کیا کرے، ہم پر آسمان گرا دے، بدتمیزی کی تھی۔ تو اب ان کو دنیا کے اندر بھی نقصان ملا، کیا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا، یہ لوگ جل گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، اور قبر میں اور آخرت میں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندوں کا ادب نہیں کرتے، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کو دنیا و آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگ وہ کیا اٹھاتے ہیں؟ نقصان اٹھاتے ہیں۔ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا، اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کا ایک بہت پیارا ہم نے واقعہ سنا ہے۔ پیارا اس لیے کیونکہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، قرآنی واقعہ ہے، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ وہ جو برے لوگ تھے، ایک تو ان کے اندر برائیاں تھیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک ان کی ہدایت کے لیے نبی علیہ السلام کو بھیجتا ہے، تو پھر اللہ پاک کے نبی کو ایک تو جھٹلاتے ہیں، پھر معاذ اللہ پاک کے نبی کی بیعت بھی کرتے ہیں، ان کو چیلنج کر دیتے ہیں، یعنی ایمان بھی نہیں لا رہے ہیں، پہلے سے ہی برے ہیں، اور پھر اللہ پاک کے نبی کو چیلنج بھی کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک انہیں اللہ پاک نے انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا۔ اور ایک بہت اہم بات جو سید صاحب نے بھی ہماری توجہ دلائی کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہماری طرح عام انسان نہیں ہوتے، یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے جیسا عام انسان سمجھتے ہیں،
جی ہاں، یہ برے لوگوں کا طریقہ ہے۔ ہم نے سنا کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اصحاب ایکا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا عام انسان سمجھتے تھے، تو یہ کافروں کا، برے لوگوں کا طریقہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ انبیاء کرام ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کرام تو معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ انبیاء کرام کو اللہ پاک نے اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں، انبیاء کرام تو اللہ پاک کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام ہمارے جیسے عام انسان نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا عام انسان سمجھتا ہے تو یعنی وہ برے لوگوں کے طریقہ کار پر عمل کر رہا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے واقعے کے ساتھ ہمارے پروگرام کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب کڈس مدری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی